करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। अब ईवीएम मशीन सारी दुनिया में काम कर रही है। सारा असेंबली में ड्रामा हुआ था, वो इस चीज का था। कहां गई आपकी मुशावरत, कहां गया आपका खत, कहां गया हमारे खत का जवाब? हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। अब हाथ में रहे, आपने हाथ में रहे। स्पीकर नेशनल असेंबली पीटीआई का हवारी बना हुआ एक स्याह दिन है पार्लियामान की तारीख का। कानूनी और सियासी जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब छुट्टियों पर हैं, इसलिए शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, बुध के रोज़ होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम क़वानीन पास कराने में कामयाब और अपोजिशन इनको रोकने में नाकाम रही है। हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज और एतराज़ात के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतख़ाबात करवाने और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने समेत 30 से ज़ायद कानूनी बिल अपनी अददी बरतरी के बलबूते पर मंजूर करवा लिए हैं। अपोजिशन ने एहतजाज किया और इन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। क्या अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ मिल सकता है? और क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी और उनके ट्रायल समेत दूसरी ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है? आज के शो में इसके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब हलीम आदिल शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान बंदो खेल साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। हलीम आदिल शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेता हूँ। 4 दिन पहले तक सर आपके इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ने की बात कर रहे थे EVMs पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। 11 नवंबर का इजलास भी मुलतवी करना पड़ गया था आपको, जिसमें इमरान खान साहब ने जिहाद की बात की थी और उसके 20 मिनट बाद ही उनको इजलास मुलतवी करना पड़ा। आप लोगों ने 2 दिन में ऐसा क्या जादू दिखाया है कि हुकूमत देखती रह गई, अपोजिशन देखती रह गई और आप बाजी ले गए सर? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो इत्तेहादियों को अगर कोई इतराज़ात है तो उसको उनको समझाना, उन्हें मुतमईन करना, उन्हें समझ, चूँकि लाज़िम बात है कि EVM में अगर कुछ समझना था तो उन्होंने समझना चाहा, उन्हें समझ में आ गया, वो हमारे साथ आके बैठ गए। अपोजिशन ने चूँकि समझना नहीं चाहा और मुखालफत बराए मुखालफत थी और पता था कि इससे ठप्पा गर्दी का खात्मा होने जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं समझना था। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने एतराज़ात रखे, उनका हक़ था, इत्तेहादियों का हक़ होता है। हम तो अपोजिशन को भी कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, भाई अगर नहीं समझ में आ रही आ जाओ। सर वो समझना चाह रहे थे इत्तेहादी या आपको कुछ समझाना चाह रहे थे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि उसमें चूँकि उन्होंने इतना गौर से इसको सारे मामलात को नहीं देखा था, उनके एतराज़ात थे वो सुने और वो समझ में आ गए। और मैं समझ सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस अंदाज से 221 सुना है, 3 लोग बाद में आए थे, पूरे 224 हो गए थे शायद। अच्छा। और उसके बाद ये 203 के ऊपर जो शिकस्त हुई है, जो वहाँ असम्बली के इजलास में पहले भी कह रहे थे कि आज हम इनको हरा देंगे, आज हमारी फतह होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आवाम जो है वो इस बुनियाद पे कह रहे थे कि नून लीग ये दावा कर रही थी कि 20 से 25 अरकान आपकी जमात के और इत्तेहादियों के मिला के वो उनसे राब्ते में थे, रात तक उनसे राब्ते में थे, फिर अचानक उनके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा आपसे राब्ता कर लिया। तो वो तो इस बुनियाद पे कह रहे थे। क्या वाकई कुछ अरकान अभी भी नाराज़ हैं? देखिए, कोई नाराज़गी, अक्सर कहते हैं बजट पास नहीं होगा, फिर कहते हैं चेयरमैन सेनेट नहीं बनेगा, फिर कहते हैं सेनेट हम जीत जाएंगे, हर चीज़ आदम एतमाद ले आएंगे। कौन कहाँ कामयाब हुए हैं? ये ख्याली पुलाव प्याली में तूफ़ान उठाते रहते हैं, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब एक मकबूल रहनुमा थे, एक मकबूल वज़ीर आज़म थे, उन्हें ईवान का एतमाद जिस तरीके से हासिल था, आज तक उसी अंदाज में ईवान का एतमाद उन्हें हासिल है, आवाम का एतमाद उन्हें हासिल है। यही चाहिए होता है। अपोजिशन की लाज़िमत, उन्होंने अपनी लाइन है, उन्होंने एतराज़ रखना है, सियासत उन्होंने करनी है, वो करते रहें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स थी उसे पूरा किया गया और वहाँ वोट के ऊपर
الحمدللہ عوام نے فیصلہ کر دیا, عوامی نمائندوں نے فیصلہ کر دیا اور وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے. اب جتنے ڈھول پیٹ لیں, جو چاہے کر لیں. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ ایک جگہ تھی اور آئین کے مطابق اس کو کیا, تو جب آئین اور قانون کے مطابق ایک فائنلائز ہو گئے, قانون سازیاں ہو گئیں, اب اس کے اوپر اعتراضات کرنا, شور مچانا, لکیر پیٹنا ان کا حق ہے, بالکل لکیر پیٹتے رہیں, لیکن کام ہو چکا ہے کہ کام ہو چکا ہے. جی پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. علی گور بلوچ صاحب, جس طرح شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ پاس کروانا ہو, قانون سازی کروانا ہو, آپ لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں, مکمل طور پر بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کو سر سیاہ دن بھی قرار دیتی رہی, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمانی تاریخ میں اب نمبر کے حساب سے طاقتور ترین اپوزیشن ہے. اس کے باوجود آپ کے ہوتے ہوئے بل پاس ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ناکامیوں کا ایک ریکارڈ سر آپ نے اپنے نام کر لیا ہے. کیا اسٹریٹجی میں کوئی خامی ہے یا کیا بات ہے, کیوں اتنے ناکام ہو جاتے ہیں آپ ان کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزاری یہ ہے کہ پارلیمان میں جس طرح سے انہوں نے قانون سازی کی ہے, ایز یوزول جس طرح سے ہمیشہ سے ان کی روش ہے, چونکہ یہ خود پہلے RTS سسٹم کے ذریعے آئے ہیں, تو اب یہ آنے والا الیکشن جو چرانا چاہتے ہیں ایک جادو والے ڈبے کے ذریعے چرانا چاہتے ہیں. اور اس کو مطلب ہے کہ ہمیشہ قانون اور آئین کو انہوں نے اسمبلی میں بلڈوز کیا ہے اور قانون اور آئین کو روندا ہے. آج بھی مطلب ہے 2 دن پہلے بھی انہوں نے یہی روش اپنائی ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اپوزیشن پوری متحد ہے اور متحدہ اپوزیشن نے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا, اس کی بھرپور سر اپوزیشن کس چیز کے لیے متحد ہے؟ جو چاہتی ہے حکومت وہ کر لیتی ہے, آپ لوگ متحد کس چیز کے لیے یہ تو بتائیں. کچھ کر تو نہیں پاتے نا آپ ان کے خلاف. دیکھیں, بات یہ ہے کہ عددی اکثریت جس سلیکشن کے ذریعے ان کی ہے وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے, لیکن معاملہ یہ نہیں ہوتا. کچھ معاملات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ وہاں پر عددی اکثریت کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اس جادو والے ڈبے کو نہ ہی پاکستان کے عوام ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی متحدہ اپوزیشن میں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں. الیکشن کانٹیسٹ کر کے وہ اسمبلی کے فلور تک پہنچتے ہیں, اور پوری اپوزیشن اس بات پر متحد ہے کہ یہ جو مشین ہے, یہ جو جادو والا ڈبہ ہے, اس وقت پوری دنیا کے 6 سے 7 ممالک میں یہ رائج ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نیادی نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے جھوٹ بولنے کا. ابھی انٹرو میں آپ ان کا سنا رہے تھے بیان کہ جناب یہ پوری دنیا میں جو ہے رائج پوری دنیا میں کہاں ہے. آپ مجھے 10 ممالک ثابت کر دیں, میں آپ کے ٹاک شو میں جو ہے مطلب ہے کہ وہ یہ اس بات کا اظہار کر کے جا رہا ہوں اور دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹوٹل 10 سے بھی کم ممالک ہیں جن میں یہ سسٹم ہے. اس کو جرمنی میں اس کے خلاف لیجسلیشن کی, یورپ نے جو ہے وہ اس کو چھوڑا, اور باقی ممالک میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے. جہاں پر ٹیکنالوجی, آپ جرمنی سے تو آگے نہیں ہے ٹیکنالوجی میں, جہاں پر لوگ مطلب ہے کہ بھوک سے مر رہے ہیں, جہاں پر لوگ آپ کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں, وہاں آپ اربوں روپے اپنے ووٹ چرانے کی مشین کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. نہیں روک پائے. آپ 100 مرتبہ کہتے رہے کہ بھائی دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے, قانون سازی کرنا تو حکومت کا حق ہے نا, آپ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے, تو یہ تو آپ کی کمزوری ہوئی نا سر. نہیں, ہماری کمزوری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہمارے 2017 میں جو مطلب ہے کہ الیکشن ریفارمز ہوئی تھیں, اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 117 میٹنگ کی گئی تھیں, پوری اپوزیشن میں اتفاق رائے, حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا, بلڈوز نہیں کیا گیا تھا. لیکن ہمیں ان پر افسوس نہیں, کیونکہ انہوں نے تو کلبھوشن یادو کو اس میں NRO دے دیا ہے. انہوں نے تو آئین سے متصادم یہ بھی پاس کر دیا ہے کہ آئین میں ہے کہ وہ جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس رہیں گی. انہوں نے سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ لے کر ادھر دے دیں. یہ تو آرڈیننسوں کے ذریعے ملک چلاتے ہیں, یہ لیجسلیشن پر یقین نہیں رکھتے اور لیجسلیشن کو بلڈوز کرتے ہیں. اسپیکر کا رویہ انتہائی بائسڈ ہے, اور یہ کٹ پتلی حکومت, آج بھی میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جادو والی مشین نہیں چل سکے گی. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو والی مشین نہیں چل سکے گی, اور اسپیکر کا رویہ بڑا غیر جانبدارانہ نہیں ہے, باعث ان کا رویہ ہے. علی گور بلوچ صاحب, قادر خان بندوخیل صاحب بھی ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں. قادر صاحب بہت بہت وارم ویلکم آپ کو بھی. پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپ کی اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی سر تلخ کلامی ہوئی تھی, اور اسپیکر نے ایک دن کے لیے آپ کے ایوان میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی تھی. تلخ کلامی کی کیا وجہ تھی, پہلے تو ہمیں یہ بتائیے.
اور اسپیکر صاحب ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں سر، ان کا کام تو ایوان کی کارروائی چلانا ہے نا. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جانبداری دکھائی ہے، جس طرح علی گور بلوچ صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانبداری دکھا رہے ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں؟ اجلاس جب سے میں اسمبلی میں آؤں اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا. جی اپوزیشن کی ایون کی ہماری تحریک ہوتی ہے یا ہمارا بل ہوتا ہے، ہمیں ایکسپلین کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے. بولے آپ کا پڑھا ہوا سنا ہوا سمجھا جائے. اور حکومت کے نمائندوں کو، وزیروں کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ یہ علی گور بلوچ صاحب گواہی دیں گے دیتے ہیں. اس کو بھی چھوڑیے. ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ اس طرح کوئی ایونٹ ہو، جیسے جوائنٹ سیشن ہو، تو اس میں 3 بڑی پارٹیوں کے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت کو یہ موقع دیتے ہیں. لیکن قادر خان منتخب صاحب، اس دن ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر نے بھی تقریر کی، بلاول صاحب نے بھی تقریر کی، اسد صاحب نے بھی تقریر کی. ٹائم تو آپ کو ملا ہے نا سر؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا. ہم نے احتجاج ہم نے کیے. جب وہ شہباز شریف صاحب نے تقریر کی علی گور بلوچ صاحب اس کی گواہی دیں گے، تو بلاول صاحب کو یا مولانا اسد کو تقریر نہیں کرنے دی ہے. ہم نے احتجاج اسی وجہ سے کہ صرف میں نے نہیں کیا ہے، صرف پیپلز پارٹی کے 56 ایم این اے نہیں کیا ہے، تمام مسلم لیگ نون کے اور تمام جماعتوں کی اپوزیشن جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے احتجاج کیے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اور مولانا اسد صاحب کو آپ موقع دیں. جب بھی اس کے بعد موقع دیے، ہم نے جب احتجاج کیے تو موقع دیا. اب سوال یہ ہے کہ اس دن کے علی گور بلوچ صاحب اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ اسپیکر صاحب جب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو کم سے کم اس گفتگو تک 4-5 گلاس پانی وہ پی چکا تھا. جبکہ اسمبلی کے ممبران کے لیے پانی الاؤ نہیں ہے. وہ خود آپ پورے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں. صحیح ہے. اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیے تو اس نے موقع دیا ہے. لیکن میں پھر ایک مرتبہ اس نے تو میرے پر غصہ نکال دیا ہے. اسپیکر صاحب بڑا ماشاءاللہ غیرت مند آدمی ہے، اور اس کو غصہ بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. اور وہ سارا غصہ تو مجھ پہ نکال دیے. میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں اور مجھے اپنے وہ گارڈوں کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکنے کے احکامات دے رہے تھے. لیکن سارے ہاؤس کا کسٹوڈین ہے، ذرا یہ مجھے پورے ویڈیو دکھا دے میں نے ایک بھی غلط بات کی ہو، میں نے کوئی غلیظ زبان استعمال کی ہو. میں صرف بار بار احتجاج میں نہیں بلکہ پورا اپوزیشن احتجاج کر رہے تھے کہ بابا بلاول بھٹو صاحب کو، مولانا اسد صاحب کو آپ اسپیچ کرنے دیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی ساری. لیکن تھوڑا سا میں یاد دلاتا ہوں، ابھی چند مہینے پہلے علی گور صاحب سے معذرت، کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر کو نہیں بولا کہ میں جوتا اتار کے تیرے سر پہ ماروں گا؟ اس وقت غصہ کہاں گیا؟ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ غصہ ہم پہ تھا یا مجھ پہ تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی چیئرمین کے لیے یہ آدھے گھنٹے کے سیشن کی غیر حاضری معطلی مجھے قبول ہے. میں تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ کیا مجھے ایک دن کے لیے معطل کریں گے؟ جمعے کے دن ویسے کورم پورا نہیں ہوتے. کبھی زندگی میں جمعے کے دن کورم پورا ہوا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اسپیکر ایک نیوٹرل پوسٹ ہوتا ہے، ان کو سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو آدھا گھنٹہ تقریر دے اور اپوزیشن والے کو اپنی تحریک اپنی بل بھی پیش کرنے کے لیے 2 منٹ بھی نہ دے. تو سوال یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم احتجاج کرتے رہے، وہ معطل کرتے رہے. سر لیکن قادر خان مندوخیل صاحب، بات تو یہ ہے نا کہ صلاح و مشورے بھی آپ نے کیے، اتنی دفعہ کوشش بھی کی، لیکن آپ لوگ ایک تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف نہیں لے کر آ سکے نا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ خود ہی یکجا نہیں ہیں، خود متحد نہیں ہیں. آپ بالکل لے آئیں تحریک عدم اعتماد. بالکل آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے، اور اس بات کی بھی علی گور بلوچ صاحب گواہی دیں گے. پہلے اس کے خلاف تحریک جمع ہو چکی ہے، لیکن پھر اپوزیشن نے واپس لیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کو موقع دیں. لیکن میرے خیال میں اب مزید یہ موقع کا مستحق نہیں ہے. میں اپنی لیڈرشپ سے بھی اور تمام اپوزیشن سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ اس معتصبانہ رویہ والے اسپیکر کو جلدی چلتا کرے عمران نیازی اور بزدار سے پہلے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں. وہ لے کر تو آپ آ جائیں گے، لیکن مشترکہ اجلاس میں آپ کو شکست ہو گئی ہے، کامیاب کیسے کرائیں گے آپ؟ سوال تو یہ ہے نا سر. دیکھیں مشترکہ اجلاس میں ہمیں ناکام نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ اسپیکر کی، جب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنی کرسی کا تو لاج رکھ لے. جب عمران نیازی صاحب جو ہے نا وہ جب اس نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کی اور اتحادیوں نے ہری جھنڈی دکھایا ہے، اور پھر کل پرسوں تک MKM کے لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات ہم نے سامنے رکھ دی، جواب نہیں ملا. تو میں سمجھ لوں وہ عامر لیاقت صاحب نے تو آپ کے سامنے پھول کھول دی. اس نے بولا میں آئی نہیں ہوں، مجھے لایا گیا. نہیں، اس کا پھر انہوں نے ریبٹل بھی دے دیا تھا نا، وہ تو بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کے اوپر بات بھی کر لی تھی. لیکن ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ
مجھے بریک پہ جانا ہے قادر خان بندوخیل صاحب. خواجہ آصف صاحب نے معنی خیز ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے ذریعے یہ مشینیں لائی تو جا رہی ہیں لیکن اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم پوچھیں گے, نون لیگ سے بھی پوچھیں گے, اور یہ بہت معنی خیز بات ہے. یہ کس تناظر میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرگز نہیں ملے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قانون سازی تو ہو گئی ہے, اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ بہت بڑا معاملہ ہے. حلیم عادل شیخ صاحب کل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کے سامنے سیکرٹری الیکشن کمیشن پیش ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں مشینیں استعمال ہو سکیں گی یا نہیں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. 14 مراحل سے گزرنا ہے, 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنے ہوں گے, 9 لاکھ مشینیں ہمیں درکار ہوں گی, 120 ارب سے 150 ارب روپے تک لاگت آ سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگلے الیکشن میں یہ مشینز استعمال ہو بھی پائیں گی یا نہیں؟ زیدی صاحب ایک تو ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ تھوڑا سا ٹائمنگ کا خیال کر لیجئے گا. جی سر آپ بولیں, آپ کے پاس ہے پلیٹ فارم. دو معزز ممبران ہیں, لازم بات ہے کہ اپوزیشن سے ایک لائن ہے, تو مجھے ذرا ٹائم برابر بھی دے دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. نہیں پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے سر, کریکشن تھوڑی سی کرا دوں. بولیں سر. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ قانون سازی کی ہے تو الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا, چونکہ یہ وہ سب سے بڑی بیماری ہے, وہ کینسر ہے جو اس ملک کو لگا ہوا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں, ہارنے والا بھی روتا رہتا ہے, جیتنے والا بھی امید پہ نہیں ہوتا, پٹیشنیں چل رہی ہوتی ہیں, وکیلوں کے ججز کے پاس لوگ حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی بیماری, اس کا علاج ہونے جا رہا ہے, تو پتہ تھا انشاءاللہ یہ استعمال ہوں گی. 18 کروڑ کے قریب فون سمیں ہیں جو بایو میٹرکس پہ ہوتی ہیں, وہ سارے چل رہی ہیں. کروڑوں کی تعداد میں بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ بھی اسی بایو میٹرک پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بایو میٹرک کے اوپر دنیا چل رہی ہے. یہ 12 ہزار روپے 2 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو بایو میٹرک کے اوپر مل گئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ جتنی ٹریولنگ ہوتی ہے یہ پاسپورٹ بایو میٹرک کے اوپر ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا میرے پاسپورٹ کے اوپر آپ چلے جائیں, آپ کے بایو میٹرک پہ میں چلا جاؤں. تو زیرو ایرر تو دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انشاءاللہ مشینیں کل, چونکہ وجہ کیا ہے کہ اوس پڑ گئی ہے اس کمیشن پہ بھی سب لوگوں پہ, اور کل پہلا دن تھا, کچھ سمجھ آ نہیں رہی تھی. اب ایک تو انہوں نے کہہ دیا, ہماری معزز ممبر صاحبہ تھیں وہاں, انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا, تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں انٹرنیٹ کا واسطہ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ بجلی چلی گئی تو کیا ہوگا, اس کا جواب یہ ہے کہ 24 آورز اس کی چارجنگ ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے نہیں, چارجنگ ہے. اور اگر پیسے ہوں گے, پیسے ارینج کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے, اس کی تیاری کے لیے الٹیمیٹلی تیاری کی ہوگی. مشکل کام, مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں, اور انشاءاللہ اسی EVM قانون سازی ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن ماورائے آئین و قانون نہیں ہے. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب جو ساری چیزیں آپ گنوا رہے ہیں کہ بایو میٹرک سسٹم پاکستان میں ہے, اور پھر جس طرح ووٹر لسٹیں بھی ہیں, اور پھر جس طرح سے آپ سمس کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی تو علم میں ہے نا, وہ لوگ بھی تو یہیں رہتے ہیں, وہ کسی دوسرے سیارے پہ تو نہیں رہتے نا. تو اگر وہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے اعتراضات کو تو سیریسلی لینا چاہیے نا سر. الٹیمیٹلی وہ تو اس کو مان ہی نہیں رہے تھے, لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گیا. باقی الٹیمیٹلی ہم دیکھیے ان کے اعتراضات بھی دور کریں گے, اپوزیشن کے بھائیوں کے اعتراض بھی آؤٹ رائٹلی انہوں نے کبھی بھی سر ایسا نہیں کہا, انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں سر, آپ کو اعتراضات لکھ کے دیے انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو مانیں گے. میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ان اعتراضات کو دور کریں گے. ہم نے تمام ٹیکنیکل پہلوؤں سے ہر سطح پر اس کو چیک کر لیا ہے. انشاءاللہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو اس پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے, انشاءاللہ وہ اسی ان EVM مشینز کے اوپر ہوگا. باتیں بغیر سمجھے اس کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں. دوسری بات کہ جی ہمارے ایک دوست نے کہا ابھی کہ جی عوام نے نہیں مانا, ہم نے نہیں مانا. بھائی اپوزیشن میں 50 پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں, ووٹ کس کو پڑے, عوام کے نمائندے تھے, MNAs تھے, عوام نے میجورٹی کے اوپر 20 ووٹوں کے فرقوں سے ان کو فارغ کر دیا ہے, اور عوام کے نمائندوں نے ووٹ دے دیا. اب عوام کس کے ساتھ ہے, جس کے MNAs ساتھ ہیں, جس کے ان کے نمائندے موجود ہیں. تو اپوزیشن میں 50 پارٹیاں آ جائیں, کتنی آ جائیں, اپوزیشن تو ان قوانین کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جانے کا اعلان کر چکی ہے سر. اگر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا سر, پھر تو ساری آپ کی محنت رائے گا. الٹیمیٹلی نہیں
نہیں بالکل सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए, कदर करेंगे. अदालत में जाना इनका हक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, लाज़मी बात है. हम अदलिया का एहतराम करते हैं और उस पर करना भी चाहिए. दूसरा, मैं एक और अभी हमारे पीपल्स पार्टी के MNA साहब ने बात की कि जी वहाँ तकरीर नहीं करने दी जा रही थी, तो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने. तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध का बजट बगैर अपोजिशन लीडर की तकरीर के पास हो जाता है. सिंध की, वहाँ मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ बिलावल बुजरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को माइक मिलता है, अपोजिशन लीडर साहब को माइक मिलता है, मौलाना उन साहब को माइक मिलता है. यहाँ अपोजिशन लीडर आपके सामने मौजूद है, बजट स्पीच नहीं कराई जाती है. आज से 3 रोज पहले करारदाद लेकर आए थे ये नस्लाटा, जिसमें पूरा की करारदाद एक ऐसी लाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मावराए सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई करो और उनका वो मेरा ख्याल है कि वो बदला ले लेते हैं ना, वो शायद आपसे बदला ले लेते हैं कि आप उनको कौमी असेंबली में बात नहीं करने देते, तो ये आपको यहाँ बात नहीं करने देते. खैर बहरहाल आपका पॉइंट आ गया सर. देखिए मैं ज़ैदी साहब मैं क्लोज कर दूं जरा बात, मैं क्लोज कर दूं, आखिरी आधा मिनट आपसे लेना चाहता हूं कि बात यह है कि यहाँ सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई मेंबर नहीं है अपोजिशन का. सिंध में किसी स्टैंडिंग कमेटी में कोई मेंबर नहीं है. बिलावल जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है ना. सिंध में अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई मेंबर है. पूछ लूंगा जब उनकी बारी आएगी. जरा मुझे अली गौर बलूच साहब के पास जाना है. बात कर रहे हैं लोग. सर मुझे अली गौर बलूच साहब के पास जाना है. अली गौर बलूच साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर आपको क्या एतराज़ है सर? हुकूमत का कहना है कि वो 29 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजते हैं जिससे मुल्क चल रहा है. आपका इमरान खान साहब ने कहा है और आप भी तो ये कहते रहे माजी में कि जी उनको वोट का हक होना चाहिए, लेकिन अब जब उनको इमरान खान साहब वोट का हक दिला रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिला रही है, कानून साजी कर रही है, तो आप फिर मंजूर क्यों नहीं करने देते उनको? आप, इसका मतलब है पहले आप लोग गलत बात करते थे या अब गलत बात कर रहे हैं? देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने या उनको नुमाइंदगी देने में जो अपोजिशन है और मुस्लिम लीग नून है वो बिल्कुल मतलब है इस बात से मुत्तफिक है कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन हमें इनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ है. अच्छा. और ये बिल्कुल वो मतलब है कि उसका तरीक़ेकार जो है कि उनका इलेक्ट्रोल कॉलेज कोई होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत उस पर बैठकर मशावरत हो. इन्होंने तो ऑपोजिशन ने इनको लेटर लिखा और पहले इन्होंने ये जवाब दिया, स्पीकर साहब ने लेटर लिख के कि भाई हम आपसे मशावरत करना चाहते हैं इसलिए मुलतवी किया. हालांकि वो तो मतलब है आमिर लियाकत ने भी और लोगों ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि भाई लोग तो यहाँ पर हाँ के लाए गए थे, वही लोग लाए हैं जिन्होंने RTS सिस्टम के जरिए इनको जितवाया था. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 एतराज़ात जमा करवाए और उनमें से किसी एक एतराज़ पर भी इन्होंने कान नहीं धरा. जब आपने ऑपोजिशन को लेटर लिखा और आपको जवाबी ऑपोजिशन ने लेटर लिखा कि हम उस मशावरत के सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं, अपनी तजावीज़ देना चाहते हैं, तो फिर इनको क्या डर और क्या खौफ था? वो 19 तारीख का क्या चक्कर है? कौन सा चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगना था कि इनको इतनी जल्दी और अफरा तफरी थी कि 19 तारीख से पहले तमाम चीजें इन्होंने पास करवानी थी? मकसद ये है कि ये सर ये बिल तो पहले से पेश हुआ है, ये 19 तारीख का कोई चक्कर नहीं है. ये तो बिल तकरीबन साल भर हो गया उससे पार्लियामेंट में तो पेश हुआ. देखिए, आइन के आर्टिकल 222 में ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद है और वो किसी भी डिक्टेशन और किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ को ना मानने का मजाज है जिसमें ये समझे कि उनकी जो है मतलब है खुद मुख्तारी के ऊपर कदगन लगता है. तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो कानून साजी की है मतलब है कि वो उसके ऊपर अगर वो एक आइनी तौर पर इंडिपेंडेंट इदारा है उनके ऊपर चीज़ें मुसल्लत नहीं की जा सकती. और इधर अरबों रुपए ये वो मतलब वोट चोरी करने के ऊपर लगाना चाहते हैं. और अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में राइज है, उनको पहले बताएं कि ये दुनिया में राइज नहीं है. ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, उसके तरीक़ेकार पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीका के साथ ये करवाना चाहते हैं ये तो बिल्कुल वोट चुराना चाहते हैं. के इलेक्शन में ये एक्सपोज हो चुके हैं. ये कानूनदान भी हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, चूंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है. कादिर खान मंदोखेल साहब, अपना आर्गुमेंट आप पूरा कीजिएगा कि जिस तरह अली गौर बलूच साहब भी कह रहे हैं कि अगर कोई कानून साजी करती है पार्लियामेंट तो फिर तो बाउंडिंग तो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि वो उन्होंने हर सूरत में उसके तहत उसके ताबे रहना है. अब इलेक्शन तो उन्होंने EVM के साथ ही करवाना होगा. फिर फवाज़ साहब, आपने कानून इंसाफ कमेटी की बात की थी, मैं उसका मेंबर हूँ. जी. और कल हमारे इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एक केस में आया था
کمیٹی نے بلایا تھا اس کو. تو میں نے ہی سوال کیا آپ کی میڈیا کے دوستوں نے اور پی ٹی آئی کے ممبران نے, اور خود چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے ریاض صاحب, ریاض فتیانہ صاحب, وہ چیئرمین ہیں. میں نے سوال کیے, میں نے کہا سر یہ بتا دیں کہ اب تو قانون پاس ہو گیا, 37 اعتراضات آپ کے دور ہو گئے؟ تو کہہ رہے نہیں. میں نے پوچھا سر یہ تو اربوں روپے اس کے اوپر آ رہا ہے, وہ کوئی فنڈ کا لوکیشن؟ بولے نہیں. میں نے کہا سر یہ بتایا اس میں 8 لاکھ لوگوں کی ٹریننگ درکار ہے, آپ نے کیا اس کا کوئی دائرہ کوئی چیز بنایا؟ بولا نہیں. میں نے اس کو بولا سر یہ بتایا مجھے کہ قانون تو اب بن گیا ہے, اب تو آپ کو ماننا پڑے گا. آگے سے جواب کیا دیے, یہ سب کمیٹی میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو کہا کہ قانون تو پاکستان میں یہ بھی پاس ہوا ہے, کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی. تو کیا نہیں ہو رہی ہے؟ وہ بھائی الیکشن کمیشن تو صاف صاف انکاری ہے. اور دوسری بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آپ کے چینل سما کو بولتا ہوں کہ یار مجھے ایسا کر رہے ہیں کہ مجھے ٹاک شو کرنا ہے, لیکن سر دہشت گرد اگر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سزا تو پھر اس کو ملتی ہے نا سر. سن لے فواد, سن لے. آپ مجھے بتائیں گے ٹاک شو کے لیے ایک اسٹوڈیو کی ضرورت ہوگی, کیمرہ مین کی ضرورت ہوگی, ساؤنڈ پروف ہوگا, فلاں ہوگا, ساری چیزیں بتائیں گے. میں آپ بولے نہیں مجھے پارک میں کر کے دے, تو آپ بولے نہیں ہو سکے گا. اسی طرح آج الیکشن کمیشن کا آپ نے قانون تو رات کے اندھیرے میں گن پوائنٹ پہ 19 تاریخ سے پہلے جو چیز ہوا وہ آپ سب آپ کے سامنے ہے. آج بھی ایم کیو ایم کہہ رہے کہ ہمیں نہیں دیکھا گیا ہے, ہمارے سوالات اپنی جگہ پہ. آج بھی کاف لیگ متحد سر, آج اگر وہ متحد نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ووٹ کر دیا سر, اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہیں. آج وہ کچھ بھی بولتے رہے سر, اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ 4 دن پھر ہوں گے, لکھ لیں میری بات, 4 دن پھر یہ ان کا یہ رونا ہوگا. لیکن وہ جو لوگ لائے تھے وہی لوگوں نے لائے. اور عامر لیاقت نے تو استعفیٰ دیا تھا, ایک شخص استعفیٰ دے چکا ہے, اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے. تو کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں منظور نہیں ہوا تھا میرا استعفیٰ. ٹھیک ہے بھائی, منظور نہیں ہوا تھا تو ریجیکٹ بھی تو نہیں ہوا تھا نا, تو وہ پھر کیوں آیا تھا؟ وہ تو خود کہہ رہے مجھے لایا گیا. سوال میرا یہ ہے فواد زیدی صاحب, کتنا ہوتا ہے جب سپیکر کو ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ اس کا کر دیں, سپیکر نے اپوزیشن کو لیٹر لکھا, اپوزیشن نے اس کو لیٹر لکھا, ہاں جی ہم بیٹھنے کو تیار رہی, اور رات کو میسج آ جاتا ہے صبح 12 بجے جوائنٹ سیشن ہے. تو اس سپیکر کی کرسی کی کیا لاج رکھی انہوں نے؟ یہی بلاول بھٹو صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کم سے کم آپ اپنی کرسی کا لاج رکھے. وہ تو بیچارہ غصے میں تھا, صبح سے 4-5 گلاس پانی پی چکا تھا, پتہ نہیں نہ چلے وہ ڈپریشن کا شکار تھا. تو آپ یہ ہاؤس ایڈجنٹ کر دے اور ہمیں موقع دے, ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کے لیے تیار ہے. چلیں مندوخیل صاحب, بریک مجھے لینی ہے. اعتراضات تو آپ کے بہت زیادہ ہیں, لیکن اعتراضات کے اوپر آپ کریں گے کیا؟ ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حلیم عادل شیخ صاحب, اسٹریٹ آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. پرسوں زرداری صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ یہ بیج جو آپ بو رہے ہیں, یہ اس کا پھل آپ لوگ نہیں کھائیں گے, کوئی اور کھائے گا. اسی طرح کی کچھ ملتی جلتی بات خواجہ آصف نے بھی کہی ہے. آخر اپوزیشن کس جانب اشارہ کر رہی ہے سر؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بات ہے کہ کچھ بھی کہنے سے, کوئی بھی شوشہ چھوڑنے سے, کوئی بھی خواہش رکھنے سے, کوئی بھی کوشش کرنے سے تو پابندی نہیں ہے نا کسی کے اوپر. اب لازمی بات ہے یہ شوشے ہی چھوڑ سکتے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی اجلاس میں پاس ہی نہیں ہوگا, ہونے ہی نہیں دیں گے, اس کے بعد کا کوئی استعمال نہیں کرے گا, اسی لیے کہ آپ اس کو شو میں ڈسکس کر لیں, لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا. لازمی بات ہے کل ایک واضح میسج چلا گیا ہے, اور یہ شوشے چھوڑنے سے کچھ نہیں, کون استعمال کرے گا؟ انشاءاللہ اس کو اگلی, ویسے تو اس کو الیکشن کمیشن استعمال کرے گا, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ استعمال کرے گی اس کو, اور انشاءاللہ پھر جب ٹھپا گردی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ بڑے عرصے کے لیے انشاءاللہ عمران خان صاحب یہاں موجود ہوں گے, جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے جب سوال بھی کیا تھا, اوورسیز پاکستانیوں سے دشمنی کیا ہے, ان بیچاروں نے بگاڑا کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ہمیں کھپے, ان کے ڈالر یہاں آ جائیں, اس کے بعد یہاں سے باہر بھیج دیں, وہ جائز ہے. لیکن اگر ایک اوورسیز پاکستانی جو پاکستان وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ سے زیادہ محبت ہے, ان کا ووٹ نہیں چاہیے جی,
کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نسبت آپ لوگوں سے زیادہ محبت ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ اس وجہ سے اعتراض اٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ شاید اوورسیز پاکستانیوں نے انہیں ذرا فری ٹائم زیادہ مل جاتا ہوگا، چونکہ یہاں تو ہم لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. انہوں نے غور سے پرکھ لیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان سے ہمیں تو الحمدللہ یہاں بھی زیادہ ہی محبت ہے، انہیں عوام کی محبت کی وجہ سے آج اسمبلی کے اندر موجود ہے، آج پارلیمنٹ میں ہے، آج ہم حکومت میں ہیں. اور اوورسیز والوں کی بالکل، چونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا وعدہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے، ان کا حق ہے، انہیں عزت دینی ہے. چلے جی، آپ نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ طریقہ کار کیا طے کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کس طرح سے کاسٹ کریں گے، چونکہ ابھی بھی اعتراض اپوزیشن کی جانب سے یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں. یہ بھی میوچول کنسنسس سے آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. علی گور بلوچ صاحب، مجھے یہ بتا دیں، عمران خان کے ذریعے یہ تبدیلی لائی تو جا رہی ہے مگر ان کے لیے لائی نہیں جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ خواجہ آصف صاحب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا مجھے سمجھا دیں سر. بڑی واضح بات ہے، اس میں تو کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. یہ پاکستان جب سے مورد وجود میں آیا ہے اس پر زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، یا وہ حکومتیں رہی ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار تھیں. جس طرح سے اب بھی ایک کٹ پتلی حکومت ہے، جس طرح سے ماضی قریب میں کاف لیگ کی ایک کٹ پتلی حکومت بنائی گئی تھی. تو وہی مقتدر حلقے ہیں جو پولیٹیکل سسٹم کو سوپ ٹاج کرتے ہیں، جو RTS سسٹم بند کر کے ہارے ہوئے کو جتواتے اور جیتے ہوئے کو ہرواتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی یہی اشارہ کیا ہے کہ EVM مشین تو وہی لائے نا. دیکھو نا، بندے بھی وہی لے کر آئے جن کے تحفظات تھے، وہ راتوں رات دور ہو گئے. جب ان کو اشارہ ہوا تو ان کے دور ہو گئے. ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس سسٹم کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، ان کے تحفظات بھی دور ہو گئے. تو وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں عامر لیاقت نے کہا. سادی سی بات ہے، انہوں نے ورکنگ کر لی، آپ لوگوں نے ورکنگ نہیں کی. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، اگر آپ ان کو مینیج کر لیتے، ان سے بات کر لیتے، ان کے مطالبات سن لیتے تو وہ آپ کے ساتھ دے دیتے. تو سادی سی بات ہے، اس میں کیا ہے ایسی بات ہے سر؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کی بات آپ پوری بتائے نا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں نے بالکل یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پیچھے سے اشارہ ہوا کہ ووٹ دینا پھر تو ہمیں مجبوراً دینا پڑے گا، اور اگر ہم پر کوئی پریشر نہ ہوا تو پھر ہم نہیں دیں گے. تو وہ پھر ان کو اشارہ ہو گیا. جو لوگ اشارے کرتے ہیں، جو لوگ یہ RTS سسٹم بناتے ہیں، جو لوگ یہ اب EVM مشین لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ اگرچہ EVM مشین چلے گی نہیں. میں نے ایک آرٹیکل لیکن سر آپ اشارہ کرنے والوں کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں علی بھائی، لیکن جو اشارہ ماننے والے ہیں وہ تو آپ لوگوں میں سے ہی ہیں نا سر، ان کو بھی تو پھر قصوروار قرار دینا سر. بھائی وہ تو آبویسلی وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، وہ اشاروں کے ذریعے منتخب ہوئے. اگر وہ اشاروں والوں کو اشارہ نہ مانتے تو آج اسمبلی میں بھی نہ بیٹھے ہوتے، کیونکہ ووٹ کے ذریعے تو یہ آ نہیں سکتے. اب تو انہوں نے یہ جب 2018 میں بھی لائے گئے، ووٹ چوری کر کے لائے گئے، 2023 کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی جگہ پر مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی کٹ پتلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے ضرور رد کروں گا کہ 2018 کا اپوزیشن اس پر مکمل متحد ہے. 2023 کا الیکشن جو ہے، جو کہ لگتا تو یہی ہے کہ وہ ٹائم سے پہلے ہو جائے گا، اور اس میں بالکل قطعی طور پر ان کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیا جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے وہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو انہوں نے لسٹیں، آئین میں یہ ہے کہ لسٹیں جو ہیں ووٹر لسٹیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہونی چاہیے. انہوں نے سنگل میجورٹی کے ساتھ، سمپل میجورٹی کے ساتھ کیسے پاس کر کے اس کو دے دی؟ یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین کو توڑا ہے، آئین کو روندا ہے، آئین کو بلڈوز کیا ہے. اور کلبھوشن یادو کو جو NRO دیا ہے، سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے، وہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں. چونکہ بالکل وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. قادر خان بندوخیل صاحب، فائنل کامنٹ آپ کا. آج سینٹ میں اکثریت ہے آپ کی سر، لیکن وہاں سے بھی حکومت نے اپنے بل پاس کروا لیے ہیں، آپ کے ارکان وہاں سے غیر حاضر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے تو قصور تو آپ کا بھی ہے نا سر. اور پھر ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ جس طرح علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ تو اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، آپ بھی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہیں، کیا آپ لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ 2022 میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ EVM پہ تو 2022 میں اگر ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو EVM کا استعمال نہیں ہو سکتا، مشکل ہوگا. فواز زیدی صاحب، اگر اس طرح سینٹ میں ان کی اکثریت ہوتی جی تو 3 مہینے میں یہ سارے جو 33 بل پاس کرائے یہ کیوں نہیں کرا سکے؟ جوائنٹ سیشن کی کیا ضرورت تھی؟
अब चूंकि वो 33 बिल कराया तो सेनेटरों के सारे MNA MPA चले गए, मुझे टिकट नहीं मिल सका कराची का, आज से इधर ही हूँ, वरना सब चले गए। सवाल ये है कि ये इतने सिंसियर होते। और फिर जो बात आपने की है जरदारी साहब की, जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो गड़ा उन्होंने खोदा इसी में खुद गिरेंगे। 2018 का RTI सिस्टम का तजर्बा हमें हो चुका है, नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन होगा जो 1.5 साल पहले मुतनाज़ा हो गया। अब ये करे, हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, एहतजाज का भी, अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे और असेंबली में भी इनका मुकाबला करेंगे। बात यह है कि ये कब तक कठपुतली जो है ना, ये टेलीफोन कॉल पे इंतजार करेंगे, यही काफी, यही MQM परसों फिर खड़े होंगे। लिख लेना मेरी बात। अच्छा, चले जी, फाइनल कमेंट हलीम आदिल शेख साहब, वो कह रहे हैं कि 2023 का इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा हो गया। योर कमेंट सर, हलीम आदिल शेख साहब। बात यह है कि लग रहा है इन्होंने अभी से पता चल गया है कि इनके नीचे से कालीन खिसक चुका है। इन्होंने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। लगता है कि इनको पता चल गया है कि अवामी मकबूलियत हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है और इनको अपनी शिकस्त का अंदाज़ा इन्होंने 1.5 साल पहले, नहीं तो उस रोज़ इलेक्शन के कुछ 3-4 घंटे के बाद, पूरी कमेंट 3-4 घंटे के बाद रोना धोना शुरू होता है। ये 1.5 साल पहले रोना धोना शुरू हो गया। अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं कि जरा आवाम में जाके देखें, हम क्या कह रहे हैं। जीत गए, हम हार गए, तो आवाम को आपको मोबाइल को मारने के लिए तैयार है। इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली अपनी, इन्होंने 1.5 साल पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। आपने चीनी चोरी जिसका आटा चोरी किया, जिस अवाम से को बेरोजगारी की तरफ धकेला आपने। जी फाइनल हलीम आदिल शेख साहब। देखिए, मैं अली गौर साहब ठीक है जी, आवाम में आपको जाना है और वोट अल्टीमेट आवाम से ही लेना है, लेकिन आवाम का बहुत बुरा हाल है। महंगाई को कंट्रोल करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर जिस तरह से वो दावे करती है कि अगले इलेक्शन में भी उसको कामयाबी होगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।